start the recording because we don't have a very big number. So inshallah, just a bit. जी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Let's start with Surah An-Nisa, ayah number 75. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. And what is wrong with you that you do not strive in the cause, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and for the oppressed men, women and children. So that just came to my mind that because it is reminding us that on the ongoing situation, we cannot actually cry over the situation or act as we are also oppressed and sit idle and do nothing. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is asking us, why are you not doing something for those who are suffering from injustice? So as you all know that just recently about the global Samud flotilla, which was a big international effort to break the Gaza blockade. It was attacked, it was stopped by the Israeli Navy in international waters. The ships were boarded, people were detained. And okay, so these were the people actually who risked their safety, not just to send help to the people of Gaza, but also to raise awareness or to actually bring that haraka among the Ummah in all of us. So this is exactly why we are having this session today, not for venting out emotions, not for repeating the same victimhood. So it is just to think, I hope inshallah after this session or during this session, we'll be thinking seriously, we'll have clear plans, share real actions, be it short-term or long-term or both, that we can do as individuals or as a group to raise awareness, break the silence, and stand with Palestine, inshallah. So as I have shared this in the announcement that each one of you will be given 2 minutes to share your plans with us. Please keep it short, keep it in 2 minutes so that we can get the responses from many of you. And raise your hands, inshallah, whoever is ready. Jazakallah khair. Am I audible? Yes, you are. Yeah. Ji, Salman bhai. I think the first thing that we need to do is that we should understand कि इस सारे मामले में हो क्या रहा है उसके बाद Ji, sorry, you are not clearly audible. अच्छा, let me try this. Do something with the microphone, please. Yeah, I think it will be with me. अब ज़्यादा audible होगा, है ना? जी बिल्कुल clear. अच्छा, what I was saying was कि what we need to understand first is कि इस issue के अंदर root cause कौन सा है और ये क्यों हुआ है और उसके बाद ही हम किसी solution तक पहुंच सकते हैं. I think the first thing that we need to note और सबको वैसे पता होगी कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान उस तरीके से मुनज़्ज़म नहीं है और उसके पास कोई निज़ाम नहीं है अपने अथॉरिटी को दुनिया के ऊपर एस्टैब्लिश करने के और अपने आप को डिफेंस करने के लिए. ये इसका बेसिक रूट प्रॉब्लम है. सो अगर हम लॉन्ग टर्म में किसी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उस वक्त तो फिर हमें ये करना यही पड़ेगा कि उस निज़ाम को दोबारा से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. बट ऑफ कोर्स ये वो वाली चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म है, हम किसी ना किसी सेंस में ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं.
سو یہ تو وہ چیزیں جو کہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. شارٹ ٹرم میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ جو سینیٹر مشتاق کی ویڈیو آپ سب نے شاید دیکھ لی ہوگی, جو انہوں نے اس کے اندر کال دی ہے, وہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور طرح کی چیز جو میں تجویز کر سکتا ہوں اپنے علم کے مطابق, تو وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں اسلامکلی اورینٹیڈ ہیں, اور سیف غزہ کیمپین ہے جو کہ جس کو سینیٹر مشتاق خود بھی لیڈ کر رہے تھے, اس کے ساتھ آئی ایم ایس اور سورس کوڈ کے اندر جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک امبریلا کے اندر لے کے آ کے ان آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ کر کے, اگر کوئی کنیکشنز ہیں کسی کے پاس تو ڈو لیٹ می نو. میں خود اپنے آپ کو والنٹیئر کے طور پہ پیش کرتا ہوں, ڈو لیٹ می نو. اس کے اوپر فوری طور پہ ایک طرح کی موومنٹ اور کیمپین شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ سینیٹر مشتاق نے تو یو ایس ایمبیسی کی بات کی اپنے اس میسج کے اندر کہ ایک کہ گروہوں کو اکٹھے ہو کے یو ایس ایمبیسی کے سامنے جا کے دھرنا دینا چاہیے. دس از واٹ ہی سیڈ. آئی ایم سیئنگ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ ون مور وے ٹو گو از کہ وی شوڈ ڈیمانڈ پیسنگ آف این ایکٹ آف پارلیمنٹ, جس کے اندر جو سمود فلوٹیلا ہے اس کی ڈیفینس کے لیے the government of Pakistan should take responsibility and should send its armed forces to defend the flotilla. اور جو پاکستانی اس وقت اریسٹ ہوئے ہیں ان کو بازیاب کروانا اور ان کی سیکیورٹی کا اور ان کے تحفظ کو انشور کرنا, this should be in that act of parliament. تو اس کو ڈیمانڈ کیا جائے. اب اس کے اندر یو ایس ایمبیسی کی طرف اپروچ کیا جاتا ہے یا پھر پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا جاتا ہے. دیکھیں میری نظر میں تو صرف اور صرف پروٹیسٹ کرنے سے شاید حل نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے. بٹ اف دا پارٹیز دیٹ میٹر اور ایک خاصا نمبر جمع ہو جاتا ہے لوگوں کا اس چیز کے اوپر, تو انشاءاللہ, کیونکہ اس وقت تو لوگ اسی چیز کو سنتے ہیں اور اسی چیز کو ایک طرح کے چیلنج سمجھتے ہیں جو لوگ پاور میں اس وقت بیٹھے ہیں پاکستان میں, تو اس کے لیے اسی طرح کے نمبرز کو پروڈیوس کرنا پڑے گا. اگر وہ پارلیمنٹ کی طرف مارچ کریں گے یا پھر یو ایس ایمبیسی کی طرف مارچ کریں گے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے. دیر از جسٹ ہوپ ان دس. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ سولوشن ہے, بٹ دس از وٹ کمز ٹو مائنڈ. اگر اس طرح کی کمپین کی جا سکے سو یہ ایک ایکشن ہے شارٹ ٹرم میں جو لیا جا سکتا ہے. لانگ ٹرم کا یو آلریڈی نو کہ اس کے اوپر کیا اسٹینس ہمارا ہونا چاہیے, سسٹم کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. I just got a feedback in personal. Please if you need to give any feedback آپ لوگ اس طرح دوران میں بھی دے سکتے ہیں. میرے خیال سے جو شروع میں نے تمہید باندھی وہ پوری کی پوری انگریزی میں تھی, سو دیٹس وائی وی آر ناٹ سینگ مینی ہینڈ ریزڈ. تو آج کا سیشن اس لیے رکھا گیا ہے, ایک تو ابھی حال ہی میں جو گلوبل سمود فلوٹیلا پر جو اٹیک ہوا ہے اور ان پر ان کی کشتیوں پر قبضہ کیا گیا ہے, لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سو آفٹر دیٹ ہمیں ایک خاص قسم کی حرکت ہماری ڈسکشنز میں تو نظر آ رہی ہے, لیکن زیادہ تر رجحان جو ہے وہ مظلومیت اور جذباتی باتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. سو سیشن ہم نے اسپیشلی اس لیے ارینج کیا تاکہ ہم اس پورے سیناریو پر, جو کہ ہمیں پہلے سے ہی کر رہے ہونا چاہیے, سنجیدگی سے سوچیں اور ایک واضح پلان منصوبہ بنائیں جس میں کچھ سٹیپس ہمارے سامنے موجود ہوں جو ہم نے فالو کرنے ہیں ون آفٹر دا ادر. اور ان سٹیپس کے بارے میں ہمیں یہ بات کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سٹیپس ہم نے انفرادی طور پہ لینے ہیں, یہ ہمیں اجتماعی طور پہ لینے ہیں. ان سٹیپس کا ہمیں شارٹ ٹرم فائدہ ہوگا, ان سٹیپس کا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. جب تک ہم ہمارے لیے ہر بندہ انڈیویجولی اپنے لیے ایک اس طرح کا پکچر یا روڈ میپ نہیں بناتا کہ ہاؤ یعنی واٹ آئی ول بی ڈوئنگ ان دا ہول سینیریو. اگر آج یا کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو میرا کیا منصوبہ تھا رہا تھا, یا میں کن سٹیپس پہ چل رہی تھی یا چل رہا تھا. دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ ہیئر. اور بالکل اجتماعی طور پہ اس کی زیادہ ضرورت ہے. روٹ کاز پتہ ہونا چاہیے, ابھی سلمان بھائی نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے, اور لانگ ٹرم اس کا سولوشن تو صرف سسٹم کے بعد ہی نکل سکتا ہے. آئی ایگری ٹو دس. سو یس جی, آئی ووڈ وانٹ دا ریسٹ آف یو ٹو ٹیک پارٹ. یعنی انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. آپ اس طرح آپ کی اپنی سمجھ ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی جس طرح کا جس کا ایکسپوجر ہوتا ہے اس طرح کے اس کے سولوشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک آدمی جو ہے جس کا ایکسپوجر مختلف ہو, جو باہر نکلا ہو, اس کی پروفیشن ہے, وہ اس لحاظ سے ایک سولوشن پرپوز کرے گا اس کی نالج, اس کی اویئرنیس کے مطابق.
ایک گھر میں خاتون ہوں گی جو کہ ماں ہے, اس کا سولوشن اس کے حساب سے ہوگا. سو ایکچولی وی نیڈ سو مینی سولوشنز ہیئر ایٹ ون ٹائم. ہم اس کو جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا پاسبل اسٹیپس ہیں جو ہم اپنی اپنی ڈومین میں لے سکتے ہیں. جی سحر. جی السلام علیکم. اچھا, جو بھائی نے ابھی بات کی کوس آئی سیکنڈ دیم آل, سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ لانگ ٹرم سولوشنس تو لانگ ٹرم ہیں, وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ شارٹ ٹرم میں واٹ آئی فیل ہے, خاص طور پہ سموتھ فلوٹیلا کو دیکھ کر بہت انسپریشن ہوئی کافی لوگوں سے جو اس میں گئے ہوئے ہیں. تو مجھے جو سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے مسلم امہ میں, وہ ہے یونٹی انڈر ون پلیٹ فارم. ایک مطلب سب فلسطین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں نا, تو الگ الگ پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ سب کو جمع کرنا انڈر ون بینر, یعنی کہ نمبرز, جتنے نمبرز ایک جگہ پر ہوں, اور پھر اس کے تھرو پریشر کریٹ کرنا. اور سب سے بڑا مجھے اب یہ فیل ہوتا ہے کہ فزیکل موومنٹس بھی بہت ضروری ہیں. ہم ایک جگہ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تو بہت کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن آئی بلیو کہ فزیکل موومنٹ جیسے ہی فلوٹیلا فزیکلی گئی ہے اور کوشش کر رہی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اب ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہے امہ کو. اور یعنی کہ جیسے ایک اسٹوری تھی فلوٹیلا پہ, پرابلی ملیشین بندہ ہے یا انڈونیشین جس نے اپنا شاید گاڑی بیچی ہے, کچھ کیا, تو وہ اپنا اس پہ فلوٹیلا پہ گیا ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہم شاید کچھ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں, کچھ پانے کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. کرنا چاہتے ہیں لیکن کمفرٹ زون چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. تو وٹ آئی فیل از کہ فزیکل موومنٹ از ویری امپورٹنٹ. سو دیز آر مائی 2 points. باقی تو جیسے بھائی نے کہا تھا, یس, پریشر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر سحر, جزاک اللہ خیر. Yeah. جی, اینی ون ایلس؟ Raise your hands please. میری طرف سے زیادہ شور آ رہا ہے. There's some maintenance work going on at the background. نہیں کوئی شور نہیں ہے. چلیں الحمدللہ. جی عبد الرحمان پلیز. اچھا, میں ایک کوشچن کی صورت میں ایک امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ایک فلسفہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء کرام کیوں اس بارے میں متحرک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان میں کیا مسئلہ آتا ہے, ان کے مسائل کیا ہیں اس وجہ سے ان چیزوں میں جو اصل امت کے جو مسئلے ہیں وہ نہیں کر پاتے ان کو؟ ویری ویلڈ کوشچن. اس پورے سلسلے میں علماء کرام کیوں کچھ نہیں کرے؟ یس, اینی ون وانٹس ٹو شیئر his or her views or opinion maybe on this? جی میں اس انشاءاللہ میں پھر میں اٹیمپٹ اپنا کر دیتا ہوں. سولوشن بھی رکھتا ہوں, پھر اگر اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کچھ چیزیں ہمیں کوشچن کی صورت میں رکھنی چاہیے تاکہ بات آگے بڑھ سکیں, کیونکہ انسان بات کرنے سے گھبراتا ہے نا کچھ چیزوں کے بارے میں. کوشچنز ہوتے ہیں تو اس کا حل سوچنے لگتا ہے پھر اس کے. ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ خیر فار انیشیٹنگ دس. جزاک اللہ. جی سلمان بھائی پلیز. اچھا, میرا خیال ہے کہ اس پہ میرا تو یہ ویو ہے کہ جو علماء کرام ہے وہ اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے یا پھر کچھ کرتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک باکس کے اندر ڈالا ہوا ہے. دس ہیپنڈ کیونکہ برٹش انڈیا کے اندر جب برٹش گورنمنٹ نے علماء اور اسلام کے خلاف ایک فل آن تھروٹل تحریک اور گورنمنٹ کی طرف سے سپریشن شروع کر دی تھی, تو علماء نے اپنے آپ کو اسلام کے دفاع کے لیے ایک یہ طریقہ سوچا تھا کہ علماء جو ہیں وہ صرف مدرسے میں بیٹھ کے صرف اسلام کے کچھ ارکان کو اگر بچا لیں گے تو یہ اسلام اس طرح بچ جائے گا. تو انہوں نے پولیٹکس سے اور دوسری جو بھی سوشل ڈائمنشنز ہوتی ہیں اس سے اسلام کو نکال کے ایک طرح کے کونے میں قید کر کے اس کا جو ایسنس تھا اس کو پریزرو کر لیا تھا. دیٹ واز ویری گڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اس وقت ون آف دا اسٹریٹجیز یہ تھی, تو اس کو کام آ گئی. لیکن ابھی تک وہ تحریک جو ہے یہ والی, یہ اس کا فلیور اسلام کے علماء سے پاکستان میں اسپیشلی اور انڈیا میں نکلا نہیں ہے. سو وٹ دے تھنک اس کے اسٹیٹ اور جو ماسک ہے اس کو ڈفرینٹ ہی رہنا چاہیے. ابھی تک پاکستان میں یہ ایسنس ہے ان کے تھیولوجی کا. سو اس وجہ سے وہ اس کے اوپر کچھ زیادہ کام کرتے نہیں ہیں. ہاں کچھ اسٹیٹمنٹس وغیرہ دے دیتے ہیں, بٹ دے لیو اٹ ٹو دا پولیٹیکل پاورز یا پھر ملٹری پاورز دیٹ بی, کہ آپ لوگ الٹیمیٹلی فیصلہ خود ہی کریں گے, ہم نے بس اپنا اوپینین دے دیا, دیٹس آل دیٹ وی ور ہیئر فار. تو وہ اسکالرلی ڈبیٹ میں پڑھتے ہیں اور اسکالر کے طور پہ صرف ایکٹ کرتے ہیں, وہ ایکشن میں نہیں کام کرتے. دس از سم تھنگ دیٹ دے ہیو انہیریٹڈ اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں ابھی.
ڈو یو They are تھنک not. کہ ان کے پاس ان مسائل کا حل ہے؟ ہاں قرآن ہے نا ان کے پاس علم تو ہے پڑھا ہوا, but they don't apply it that تو ان way. کو اگر ان کے پاس علم ہوتا وہ جو ان کو ٹریگر کر سکے مسائل کے لیے، تو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک وہ چپ چاپ بیٹھے ہوتے؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، اسی وجہ سے تو وہ ٹریگر نہیں ہو رہے ان چیزوں سے. دیکھیں اس طرح ہے نا کہ میں کسی عالم سے جا کے سوال پوچھوں گا نا تو وہ مجھے قرآن سے نکال کے بڑا اچھا جواب دے دے گا اور اس میں سارے پوائنٹس کور بھی ہو رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ کرے گا نہیں اس کے بارے میں, بیکاز ہی ول سے کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے پاس علم نہیں ہے نا، ڈومین نہیں ہے تو مطلب علم نہیں ہے اس کے پاس. چلیں آپ اس کو ایسے کہہ لیں, یہ والا تو پوائنٹ بحث کا ہے ہی نہیں کہ وہ, دیکھیں علم تو اس سینس میں ٹیکنیکلی اس کے پاس ہے کہ اس کے پاس قرآن کی کسٹورین شپ ہے نا. تو اگر میرے گھر میں قرآن پڑھا ہے تو میرے پاس وہ علم پڑا ہوا ہے, لٹرلی پڑا ہوا ہے, وہ اس شیلف کے اوپر پڑا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ میں اس کو اون نہیں کر رہا, اس کو اس طرح سے اپلائی نہیں کر رہا, اور میں نے اپنا ایک باکس بنایا ہوا جس سے میں باہر نہیں جاؤں گا. جی مقصد بھی وہی ہے نا کہ علم اگر عمل کو انڈرسٹینڈنگ وجود نہیں ہے. نہیں دے رہا تو پھر اس کا مسئلہ یہی آتا ہے نا کہ عمل کو وجود نہیں دے رہا تو پھر علم وہ نکارا ہے ایک طرح سے آپ کا, وہ کسی کام کا نہیں، چاہے ویسے کتنی نا صورت میں وہ آپ کی ویلیوبل ہو آپ کے لیے. ہاں اتنی بالکل زیادہ ایسے کہہ لیں آپ. ڈسٹرکشن ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ڈسٹرکشن ہو چکی ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی بھی عزت دار جو ہے نا، ایک بات یہ بھی بہت ویلڈ ہے، کوئی بھی نکلنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ سب سے پہلے ان کی فیملیز کو ہارم کیا جاتا ہے. ہر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اس ملک سے باہر نکل جائے گا فورن سے، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر لے گا. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں سب ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایک علماء اگر کھڑا بھی ہوگا تو وہ بیچارہ اکیلا کھڑا ہوگا اور وہ سفر کرے گا، اس کی فیملی سفر کرے گی اور بہت بروٹیلٹی کے ساتھ سفر کرے گی. کیونکہ سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ریپ ریشو ہو چکا ہے کہ وہ آپ کی جو پرسنل جو آپ کی وہ ہے وہ چیز سیکیور نہیں ہے. تو یہ چیز اس خوف سے میرے خیال میں ہر بندہ جو ہے نا، کیونکہ بھوک پیاس بھی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے قحط میں نہ ڈالے، مگر سب سے زیادہ آپ کی جو عزت ہے نا سب سے پہلے اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. کون اسٹینڈ لے؟ تو پھر ایز اے ہول اگر سب کھڑے ہوں تو پھر تو کوئی کسی کو نہیں پکڑ سکتا. یہی تو مسئلہ مگر ہے، مگر سب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ہی نہیں ہے نا، سب تو اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہے نا، یہی بہت بڑا پرابلم ہے. اب کیسے کھڑا کیا جائے اس کا آپ کی سولوشن تو دور دور سوری تک میں وہ سمجھ کٹ نہیں کر آتا. رہا ہوں. جی آپ کی بات میں ایک جی امپورٹنٹ چیز تھی کہ اکیلے ہو جائیں گے، اگر کوئی علماء اسٹینڈ لیتے ہیں وہ اکیلے ہو جائیں گے. کیوں اکیلے ہو جائیں گے؟ اسی لیے نا کیونکہ جب آپ سے کسی صحابی نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے یہ بات 3 بار دہرائی، تو آپ سے کہا تم سوچ لو اس بارے میں. تو جب انہوں نے 3 بار یہ بات دہرائی تو آپ سے نے کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ فاقے اور محتاجی کے لیے. تو مطلب اس بات میں ہمارے لیے کتنی گہرائی ہے کہ ہم نے اکیلا ہونا ہے، یہ ڈیفینیٹ ہے. یہ کیونکہ ہم آزمائش میں یہ ہمارے لیے مقدر ہے کہ ہم نے اکیلا ہونا ہے چیز کے لیے. ہم اگر ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی میرا آ کے مسئلہ حل کرے گا تو نہیں ہو سکتا. ہم وہ نے بات بہت اس کو سچ ہے ریورس بھائی آپ کرنی کی. ہے جیسے کہ کہ اب ہم نے کس کا مسئلہ حل کرنا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جانا ہے. ہم کیا کوئی ہمارے مسائل حل کرے گا یا میں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے جب جا کے کوئی میں کسی اور کے فیملی مسائل کے ڈسپیوٹ حل ہو کے جاتا لائق ہو جاؤں. جی 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 میں کہہ بات رہی ہوں جیسے کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں آپ اکیلے رہ بھی جاتے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، آپ اس کو فیس کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک آپ کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، سب ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، آپ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر جب اس طرح ایک اتنے بڑے لارج اسکیل پہ اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ اکیلے کھڑے ہونے کا مطلب وہ اکیلا بیچارہ کیا کر لے گا. اور آپ کو پتہ ہے انسان قربانی دے بھی دے اگر اس کو یہ بات کا یقین ہو کہ کچھ چینج ہو جائے گا. اب بالکل اوور دا ٹائم ہم یہ بات دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرا گھر برباد ہو گیا لیکن 2 دن بعد سب اپنی اپنی جگہ پہ شانت ہو گئے، تو میری قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ایویڈنٹ ہے نا، بہت سارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، آج تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے ان کو. لیکن ان کی قربانی تو قبول ہو گئی نا اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، مگر جو دنیا میں تو کوئی چینج نہیں آیا نا، تو اللہ کے یہاں تو وہ پھر دیکھیں اس سے نیچے کے لیول پہ بھی قبول ہوتا. اور یہ سفرنس مطلب یہ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن یہ سفرنس جو ہے نا، کیونکہ فیملی سفر کرتی ہے، بیویاں سفر کرتی ہیں، بچے بہنیں سب سفر کرتے ہیں، تو انسان اس کو پھر ایویلویٹ کرتا ہے کہ کیا یہی تو یہ ورتھ وائل ہے. میں اسی بات پہ لانا چاہ رہا تھا کہ جب فلسطین کو ہم دیکھتے ہیں نا، میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ بھائی جو کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نظام کو نہ دیکھ سکیں. یعنی جو آپ سے نے اصول بتائے ہمیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کو عمل پیرا ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکیں.
لیکن ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے صحابہ کی جو قربانیاں تھیں وہ ہم نے فلسطینی بچوں کے صورت میں دیکھ لیں. وہ جو ملبے تلے دبے ہوتے ہیں، ان کے سر باہر ہوتے ہیں، جسم میں بھی زیادہ اس کو نہ گرافک کانٹیکس میں نہیں جاتا میں اس کے. تو ہم جب وہ دیکھتے ہیں تو اس قربانی کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی جو احساس کمتری ہے، ہمارے جو وجود کا جو وہ ہے، ہمیں لائقہ رگا لگا رہتا ہے کہ بھائی یہ قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں یہ مسائل دیکھنے پڑیں گے، اس کا دیکھنا پڑے گا. جبھی تو ہم جا کے اس چیز سے رک جاتے ہیں نا. فلسطینیوں نے تو اپنی مرضی سے، اگر ان کو چوائس ملتی ہے بھائی یہ مصیبت میں نے نہیں لینی، تو وہ کیا کرتے؟ نہیں لیتے. انہوں نے تو لی اس کا ہے. انہوں نے تو اس اگر ہم بات اس کا کو تھوڑا سلوشن سا یہ ہے brief کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس بات کے لیے مطلب یہ ایک منظم طریقے سے ہی ہوگا obviously کہ اگر لوگ اس بات کے لیے نکلیں، جو لوگ اس بات کے لیے نکلیں اور جو لوگ پکڑے جائیں یا جن کے ساتھ ظلم ہو، ان کو اس بات کی کم سے کم شیورٹی دی جائے کہ باقی امہ ان کے گھر والوں کا خیال رکھے گی. یہ شیورٹی بھی نہیں دی جاتی نا، وہ پھر در در کے دھکے کھاتے ہیں. تو وہ بہت مشکل چیز ہے. یہ کم سے کم انسان باہر جائے، اس کو پتا ہو کہ پیچھے سے میرے گھر والوں کا کوئی خیال رکھے گا، تو میں اپنی جان سے جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ سب یہ بات سوچ کے مطلب فیصلہ کر کے چل رہے ہیں کہ وہ جو آئے گا اس نے قربانی ہی دینی ہے. یا بات علماء کی جہاں پہ ہو رہی تھی نا، میں سمجھتی ہوں کہ علماء کے پاس پاور نہیں ہے، بس اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. جس وقت ان کے پاس پاور آئے گی تو وہ لازماً آگے بڑھیں گے اور تبھی ہم ان کو اکاؤنٹیبل کر سکیں گے. اس وقت ان کے پاس پاور نہیں ہے، بس یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے. میری جو رائے ہے. آئی تھنک شروع میں میری بات آ رہی ہے. جی جی آ بالکل. رہی. آئی تھنک شروع میں جو بھائی نے بات کی ہے نا کہ علماء نے کیسے دین کو اور مذہب کو ایک قسم کا ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور اسلام کو ٹوٹلی جو ہے کچھ فرضی معاملات میں چھوڑ دیا. جیسے علماء جو ہیں وہ صرف نکاح میں، جنازہ میں، ایسی چیزوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ویسے وہ پولیٹیکل لیول پہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. تو پاور کی بات نہیں ہے، پاور ان کے پاس ہے، لیکن ان کی کور جو ڈیفینیشن ہے نا مذہب کی یا دین کی، وہ ماڈل اپ اس طریقے سے ہوگی ہے کہ وہ ان چیزوں کو، جو فلسطین کا مسئلہ ہے یا اور کہیں جو پولیٹیکل معاملات ہیں، ان کو وہ دین کا یا اسلام کا اس طریقے سے حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ورنہ پاور کی بات اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جب بات ہوتی ہے ناموس رسالت کی، یا ریسنٹلی ناموس صحابہ کے بارے میں کوئی بل پاس کروانا ہو، یا اور کہیں اس قسم کے بل جو پارلیمنٹ لیول پہ پاس انہوں نے کروانے ہیں، تو انہوں نے وہ پروٹیسٹ کر کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے، خود اکٹھے ہو کے انہوں نے وہ بل پاس کروا لیے ہیں. یا کچھ ایسی جو بل پاس ہونے تھے انہوں نے روکنا تھا تو انہوں نے روک لی ہے. جی یہ تو پاور سے یہ بات نہیں ہے. لیکن اب وہ ان معاملات میں موبلائز کیسے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہیں لگا ہے کہ یہ جو چیز ہونے والی ہے یہ دین کے اوپر ایک یہ چیز دین کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا دین کا یہ اس طریقے سے حصہ ہے. جب انہیں سمجھ یہ لگ جائے گی کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دین کا اسی طریقے سے ایک حصہ ہے، اور اسی طریقے سے انہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعاؤں سے ہٹ کے یا دعاؤں سے آگے بڑھ کے آپ نے کیا 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 ہے. تو جب یہ انہیں سمجھ آئے گی تو پھر اس طریقے سے موبلائز ہوں گے. لیکن اس وقت انہیں وہ سمجھ نہیں ہے میرے اندازے سے. اب سوری میں تھوڑا سا اختلاف آپ سے کر رہی ہوں. آپ ایک جو گلوبل سینیریو ہے نا اس کو آپ ایک لوکل کے ساتھ مطلب کر رہے ہیں کمپیئر، جبکہ یہ جو ایک مطلب جو توہین رسالت کا جو بل ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہے، یہاں پہ لوکل. ہم دیکھ رہے ہیں ایک گلوبل پرسپیکٹیو میں، تو اس میں جب آتی ہے نا بات تو وہاں پاور ہی کی بات ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ علماء نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک گلوبل فورم بنے، پھر اس کے اوپر ایک ہو ایشو، جو بھی گلوبلی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہو سکے. بس یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں پہ ہی کمی ہے. باقی سب متفق ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کو گلوبل کیسے ہم آپس میں کنیکٹ ہوں اور کیسے آپس میں بات کریں، یہ مشکل لگ رہا ہے. ادروائز میرا خیال ہے متفق وہ بھی ہوں گے کہ اس کو
मतलब वो चाहते तो नहीं होंगे कि ऑब्वियसली कहीं वो लैक कर रहे हैं ना, तो ये मुझे तो यही समझ आ रहा है कि वो आपस में एक इंटरनेशनल उनके अंदर कोई हार्मनी नहीं है बस। अच्छा, और जज़ाकल्लाह प्रेशर जो है खैर। वो लोकल लेवल से ही स्टार्ट होता है ना। प्रेशर जो है, अगर कितने अरसे से फतवा की बात हो रही है कि फतवा उलमा की तरफ से नहीं जारी किया गया कि अब हमारी जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, वो जाए। तो जब तो वो जाते हैं, अगर वो कुछ करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। मैं नमाज पढ़ने चली जाऊंगी, बस एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि जो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट अगर वो काफिर हैं वो लेकर आ सकते हैं, तो हम एज अ मुस्लिम क्यों नहीं उसको ला सकते? जो एक डीप स्टेट है तो हम उसके अंडर है, उनकी डीप स्टेट, तो हमारी मुस्लिम डीप स्टेट कहाँ है? इसको बनाने की जरूरत है उलमा को, तो ग्लोबली कनेक्ट होकर तो ये एक तरह का डीप स्टेट जैसा एक इदारा बनाए जो कि प्रेशराइज कर सके गवर्नमेंट्स। वो अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं इस वक्त। इवन जो वहाँ के लोग हैं, जो सेकुलर तबका है, या जो अपने आप को सो कॉल्ड ईसाई कहते हैं, वो उनके पास भी इस वक्त पावर नहीं है। पावर एक अलग से, सबको मालूम है कि एक डीप स्टेट के पास पावर है। तो यहाँ पे हमें उसी को कन्फ्रंट करने की जरूरत है। तो मैं इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, यानी एक बेसिकली क्वेश्चन रेज हुआ कि उलमाए का जो कराम है उनका किरदार क्या है या क्या प्रॉब्लम है, व्हाई दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग। उस पर हमने काफ़ी बात कर ली, ठीक है। यानी इसमें मुख्तलिफ वजूहात सारी जमा भी तो हो सकती हैं, एक ही कोई वजह नहीं है। और हमें ये भी देखना होगा कि हम असल में जब हम उलमा कह रहे हैं तो हम किन की बात कर रहे हैं। तो जो कि वाक़ई आलिम हो कुरान का, जिसके पास वाक़ई इल्म हो, तो हम उसके साथ ये रीज़न नहीं लगा सकते कि इस इनको समझ ही नहीं है इल्म की, या उनको समझ ही नहीं आया होगा पूरा एसेंस। अगर मुझे और आपको यहाँ बैठकर समझ आ गया है दीन का सही मतलब, तो उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी और उन्हें समझ ना आया हो, ये तो नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ नाम के लिए आलिम हैं। और फिर इसके बाद जो एक और सिस्टर ने बात की कि अकेले रह जाते हैं, या कुर्बानी हम यानी दे भी लें तो उसका कोई फ़ायदा या बाद में कोई ऐसे नताइज हमें नज़र नहीं आते दुनिया में। तो उसकी वजह से हमें लगता है कुर्बानी वेस्ट चली गई। तो ये जो 2 वजूहात हैं, बस इस पर मुझे लगता है हमें और बात करनी चाहिए कि हमें कुर्बानी का सही मतलब ही समझ में नहीं आता एक्चुअली। कुर्बानी असल में क्या होती है, और जब आप किसी चीज़ की ओनरशिप लेते हैं, किसी मिशन की, और जब आप उसके लिए कुर्बानी का इरादा करते हैं, तो वो क्या एलिमेंट्स हैं जिनको आपने अपनी चेकलिस्ट में लिखना पड़ेगा कि फिर जब जाके कुर्बानी होगी। अदरवाइज़ सिर्फ़ किसी चीज़ की तरफ इनिशिएटिव लेना और फिर रास्ते में हार जाना, अकेले पड़े तो घबरा जाना, ये तो फिर कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप चेकलिस्ट करेंगे तो फिर मेक श्योर। तो लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअली अ, अगर कुर्बानी इज़ वन ऑफ द अ, यानी क्या इसको कहना चाहिए? यानी हमारे प्लान के अंदर कुर्बानी देने की अगर सख़्त हमारे अंदर मौजूद हो, तो फिर कुर्बानी क्या होती है? ये भी तो समझ आना चाहिए ना? मैं जी, एक एनीवन चीज़ वांट्स टू? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इंसान को जो आजमाता है ना, वो ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर आजमाता नहीं है कि ग्रुप वाइज इंसान क्या कर रहा है। वो पहले पर्सनल लेवल पे आपको टेस्ट करते हैं 3 चीज़ों से ना, कि आपने पहले या तो आपको नमरूद की आग में अल्लाह ताला धकेलते हैं, या इस्माइल की कुर्बानी आपसे मांगते हैं, या आपको फ़िरौन के सामने खड़ा कर देते हैं। तो ये चैलेंजेस होते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो चैलेंजेस को ढूँढना है हमने, कि हम बिल्कुल। सामने वाले को किस तरह से कायल कर लें कि उसका जो चैलेंज है वो मेरा भी चैलेंज है। यानी अगर मैं उसमें कामयाब होता हूँ या उसको अबूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सामने वाला भी इंस्पायर होता है, यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हमने वो चैलेंजेस ढूँढना है, हम उससे घबराते हैं, उससे पीछे हटते रहते हैं। हम कोई भी एक ऐसा काम नहीं करते जो हमारी इस्तात से बाहर जा रहा हो। तो उस इस्तात को बढ़ाने की कोशिश करनी है। वो भूख है ना, जो जब इंसान अपनी प्लेट छोटी रखता है ना, तो काम भी छोटे ही करता है वो। लेकिन जब वो प्लेट बढ़ा लेता है और उसका खाने का साइज, उसका मैदा बढ़ जाता है, तो उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो वो कोशिश की जो भूख है ना हमारी, वो बहुत कम है। तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है हमें। वो जो इस्माइल है वो ढूंढना है, वो अपना नमरूद की आग ढूंढनी है, और तीसरा अ, वो फ़िरौन ढूंढना है जिसको हमने चैलेंज करना
جی بالکل بارک اللہ. جی انشاءاللہ اب جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے جی عائشہ. Others also can participate. السلام علیکم. ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. جی میں فردوس بات کر رہی ہوں انڈیا سے. اینڈ جی. ابھی آج کا ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو فلوٹیلا کو فلوٹیلا کے ایکٹیوسٹ جو اسرائیلی ڈیٹینشن میں ہے اس میں ہم الجسٹر کے لوگ کیا کر سکتے ہیں. مینس کیا ہم او آئی سی جو مے بی 57 کنٹریز ہے, او آئی سی کا آرگنائزیشن اسلامک جو کنٹریز کا ایک آرگنائزیشن ہے, ان تک ہم ریچ کر سکتے ہیں ای میلز کے تھرو. اور کیا ہم ترکی ایران جیسے کنٹریز کو کوئی طریقے سے پریشرائز کر سکتے ہیں کہ ان کو چھڑایا جائے یا ان کو سراؤنڈ کیا جائے فلوٹیلا کے ایکٹیوسٹ کو. کیا کر سکتے ہیں مینس ابھی آج کے پیریڈ میں آج جو لوگ ڈیٹینشن میں ہیں 31 اگست سے اتنی جدوجہد کر کے وہ لوگ وہاں پر پہنچے اور آدھے گھنٹہ 1 گھنٹے کے فاصلے پر وہ لوگ ڈیٹین ہو گئے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے, ہمارا کیا اسٹیپ ہونا چاہیے؟ ہمارا جی مدعا یہ بالکل, ہے. یہ ایکچولی ہمارے کیا اسٹیپ ہونا چاہیے یہ جی اسی پہ آپ سمجھ لیں ہم برین اسٹارم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شارٹ جی ٹرم پلان کسی کے پاس ہو جی تب ہم ابھی فی الحال اس تو کو ہم او آئی اسپیسیفائی سی اگر نہ کریں کسی جی آرگنائزیشن یا اس کے ساتھ. جی جی او آئی سی جی جو بولیے. شاید سعودی میں ہے اس کا جی تو وہاں پر میلز کریں یا کوئی پریکٹیکل اسٹیپ ہم کر سکتے ہیں کلیکٹیولی. ورچولی تو شاید مشکل ہے. ہاں البتہ فزیکل موومنٹ ہمیں کرنی پڑیں گی, جیسے کہ شروع جی میں بالکل اس پر بات جی ہوئی اگر آپ جی موجود تھی کہ سلمان بھائی نے جی بتایا نہیں کہ میں یا تو پھر سوری میں لیٹ یو ایس ایمبیسی تھوڑا کی لیٹ طرف بات کیا جائے یا پارلیمنٹ کی جی طرف. جی جی کوئی جی مسئلہ نہیں. جی پارلیمنٹ اگر ہم جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ون آف دا سولوشن تو پھر ہم کیسا جی پریکٹیکل شاید تھوڑا اسٹیپ کریں لیگ گے آ اس رہا میں؟ ہے, میں بات کرتی ہوں اور آپ. اوکے 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 جی اوکے اس پر ہی ہم ایکچولی بات کر رہے ہیں جی انشاءاللہ. جی 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 اس پر ہی ہم بات کر رہے ہیں. اوکے میں بولتی ہوں پھر میں ٹھہروں گی, پھر میں آپ کو کہوں گی, آپ بولیے گا تاکہ ہمارا انٹرنیٹ کا ایشو سالو ہو جائے. جی 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 بالکل. اچھا جو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے اس میں اسپیسیفکلی یہ فلوٹیلا والے کیس کے اگینسٹ میں جی ایک جو ابھی شروع میں بھائی نے بات کی ہے, جی انہوں نے بتایا کہ اور ہم ایکچولی اس طرح کی کیمپینز جاری بھی ہیں, اس طرح کی اویئرنیس ہمیں سوشل میڈیا سے ملی ہے کہ بات تو سر جی یہ ہے کہ کوئی فزیکل موومنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا, جی اپنے گھروں کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نہیں فی نہیں الحال کوئی کنٹریز میں مجھے یاد نہیں آ رہی, کوئی کنٹریز میں کل رات سے ایکٹیویزم شروع ہوا. ایون 1 لاکھ پروٹیسٹرز روڈ پہ آئے. آج جیسا پتا چلا کہ فلوٹیلا کے لوگ ڈیٹین ہوئے ہیں تو 3 o'clock رات کے 3 o'clock سے کوئی نیدرلینڈ کہیں پر اٹلی میں 1 لاکھ ہوا آئی پروٹیسٹ. تھنک اٹلی میں پروٹیسٹ ہوا تھا. جی 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 اٹلی میں. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سیشن پورا سنتے ہیں اور اسٹیپس آئیں گے ذہن میں. آپ کا جی جی تعلق جی انڈیا سے ہے؟ جی میرا تعلق انڈیا سے ہے, حیدرآباد سے. جی جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اگر آپ جی جی بات چیت جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میں انڈیا کے حوالے سے میری کم علمی ہے نہیں, شاید کوئی بات کر سکتی, لیکن آئی ایم شیور انشاءاللہ کلاس میں یا جو ہمارے سیشن میں اور موجود لوگ ہوں گے, جی آپ لوگ جو انڈیا میں موجود ہیں, ہاؤ آر جی یو ٹیکنگ دس ہول سینیریو, وہ بھی آپ لوگ شیئر کریں پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شازیہ. جی میں تھوڑی سی 2-3 بات کرنا چاہوں گی. میرے پاس کوئی وہ تو نہیں ہے, کوئی سولوشن تو نہیں ہے, لیکن جو بات ہو رہی تھی اس کے حساب سے جو مجھے لگ رہا ہے 1-2 بات, کہ ایک تو جو مولویوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. تو پاور تو جب اللہ کا یقین ہوتا ہے, جب پختہ ایمان ہوتا ہے تو پاور تو خود آ جاتا ہے. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے, ہمارے پاس نالج نہیں ہے, ہمارے پاس علم اس طرح سے نہیں ہے, یا ہمارے پاس سیرہ کی اس طرح سے ہم لوگ نے اپنے آپ کو کی پیروی نہیں کر رہے, اس کے اتباع نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہم لوگ اتنا دور جا رہے ہیں.
اور دوسری اس پہ حدیث یاد آتی ہے مجھے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ وہاں رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بہت ہوں گے لیکن وہ پانی پہ جھاگ کی طرح ہوں گے. تو ابھی وہی حال ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو وہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے دل سے یہ دنیا کی محبت اور جو کہتے ہیں نا موت سے کراہیت اور دنیا سے محبت کو کم کرنا ہوگا. اور ہم سارے مسلمان کنٹریز ہم سب کا بالکل میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میں بھی اگر سوچوں کہ میں نکلنے کو تیار ہوں تو میں نہیں نکلنے کو تیار ہوں. میں اپنے بچے میرا جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اپنے بچے وغیرہ سب شیئر اور سب اکیلے ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی شیورٹی نہیں ہوتی. تو ہمیں شیورٹی تو دیکھے نہیں ملے گی, ہمیں شیورٹی تو اللہ کی ملنی ہے. جیسے جس طرح سے غزہ میں لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی شیورٹی تو نہیں ہے نا, وہ پھر بھی کھڑے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کرتے ہیں. اور سب بچے اس لیے کہ وہ لوگ قرآن سے بہت جڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے جو ان کے دلوں میں قرآن جس طرح سے راسخ ہے نا. میری اتفاق سے ایک ملاقات ہوئی تھی خاتون سے, آئی تھی فلسطین سے ہی, تو ان کی بہن وہیں پہ ہوتی ہیں اور وہ بھی اس سائڈ پہ تھے, وہ ٹرکی چلی گئی تھی. ان سے ملاقات ہوئی, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے اندر آپ کا یہ جذبہ کیسے ہے. ہم اپنے بچوں کے اندر نہ اپنے اندر وہ تربیت ہم نہیں کر سکے جس طرح سے آپ کے بچے ختم ہو رہے ہیں, آپ کے ماں باپ ختم ہو رہے ہیں, ہر کوئی ختم ہو رہا ہے, پھر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں, پھر بھی وہ ہمت ہے نہ وہ رو رہے. آج ہم پاکستان میں اگر ہمارا کوئی بھی ایک مر جاتا ہے, کوئی بچہ ختم ہو جاتا ہے یا کوئی ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں, ہم کتنے سالوں تک سوگ ہی مناتے رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ غم ہمارا ختم ہی نہیں ہو سکتا, ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے. تو یہ جو چیزیں تم نے کہا تھا کہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن ہم سب سمجھ کے پڑھتے ہیں, ہمارے دل میں اترا ہوا, اور ہمیں اللہ کے جو اللہ نے اس میں احکامات دیے اور جتنی ہمیں جو باتیں اور خوشخبری بتائی گئی, ہمیں اس پہ پورا پختہ یقین ہے. تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو, ہم سب قرآن پڑھنے والے یا ہم سب جو بھی قرآن سے گزر چکا ہے, ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں اور سیرہ پہ چلے اور ہمت کریں. اور جس طرح سے نیپال میں بھی یا سائڈ پہ بنگلہ دیش میں بھی لوگ نکلے, ہمیں اس طرح سے نکلنا پڑے گا. جب تک ہم لوگ تھوڑے تھوڑے گروپ میں نکلیں گے تو کبھی کچھ نہیں ہو سکے گا. جیسے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی والے بہت اچھا کام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, میں کسی کو برائی میں نہیں کہہ رہی, لیکن مجھے ایک چیز بہت ہمیشہ کھٹکتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب جماعت اسلامی کا سے کہ میں نے کبھی ایک دفعہ ان کا جلسہ اٹینڈ کیا تھا کراچی میں, تو وہ اس میں بہت لوگ آئے تھے, لیکن جو سیو غزہ کا اس سے ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا اس میں آپ یقین کریں مشکل سے 100 لوگ بھی نہیں تھے. تو یہ چیز غلط ہے, اس لیے کہ یہ پارٹی کے چکر میں تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں, لیکن ہم ابھی تک غزہ کے لیے وہ درد وہ محسوس ہی نہیں کر پا رہے. تو ہمارے اسکولوں کیا میں بھی ہمیں وجہ ہے؟ چاہیے. تو یہ ہماری کیا وجہ, بس میں جی اتنا کہ ہمارے اسکولوں میں بھی جو ہے نا, ہمارے ٹیچرز میں ہمیں بچوں کو سب کو بہت اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور لیکن ابھی رائٹ ناؤ کیا سولوشن ہے مجھے ایگزیکٹلی بہت زیادہ نہیں سمجھ آ رہا, لیکن ہمیں ابھی بولنا ہی تک ہمیں نکلنا ضرور چاہیے. دیکھیں, ابھی تک جو بھی بات چیت ہوئی ہے سب کی مطلب ہم الگ الگ طریقے سے بات اسی طرف آ رہی ہے کہ ہم نے اس چیز کی اونرشپ ہی نہیں لی ہوئی. جب آپ کسی چیز کی اونرشپ لیتے ہیں جی تو پھر ایگزیکٹلی. آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کی یعنی پورا ارادہ اور پلاننگ کے ساتھ آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے ہم نکلیں تو پیچھے ہم نے سب کچھ بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یو ایکچولی پلان فار تھنگس, اور پھر آپ اس کام کو کرنے کے لیے ایک منظم طریقے سے اس کو اون کرتے ہیں, پہلے پھر اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, پریپریشن کرتے ہیں, پھر اسٹیپس لیتے ہیں. تو اونرشپ کا مسئلہ ہے یہاں پر. ہم جس طرح ہماری بیٹی, ہماری بچی, ہمارے بچے کے لیے ہم اس کو کسی تکلیف میں دیکھ کے اپنے ہر طرح کے کمفرٹ کو چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں, ویسے ہم غزہ کی بچی کوئی تکلیف دیکھ کے اسے محسوس ہی نہیں کرتے. ان کو بالکل دیکھ کے بھی ہمارے حلق سے کھانا بھی اتر جاتا ہے, ہم پانی بھی پیتے ہیں, ہم راتوں کو سو بھی جاتے ہیں. بالکل اپنے آپ صحیح بچے کہہ کو رہے اس تکلیف میں ایک لمحہ بھی دیکھیں ہم نہیں کر ہیں. سکتے. یہ بالکل جو اتحاد امت ہے, یہ جو اسلام کے مناسک اور مختلف عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر تو اتحاد کے معنی پیش کرتی ہیں, لیکن جو یہ حدیث ہے نا کہ امت ایک جسم کی مانند ہے اور اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو اور درد تمام حصہ محسوس کرے, اصل میں اتحاد پر سمجھانے کے لیے حدیث یہ استعمال ہونی چاہیے. So we don't stand up for each other because we don't actually empathize and feel their problems as our problems. We don't own them as our own brothers and sisters and children. Anyhow, جی رومانہ آپ ہینڈ. میں جب ہینڈ ریز کرا تھا اس کے بعد اتنی ساری باتیں سن کے میں بھول بھی گئی. میں بھول کیا گئی. میں
ایکچولی کہ جو بھی ہم لوگ اس ٹائم پہ فیل کر رہے ہیں اور جو بھی ہم کرتے رہے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کو یہ دیکھتے ہوئے، تو اس چیز کو ہم نے چینلائز نہیں کرا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا. مطلب اب جیسے آپ سب لوگوں نے کہا، مجھے بالکل امید ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہی آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کو اسٹریٹجیکلی ہم لوگوں نے اس طرح سے چینلائز نہیں کرا، اس طرح سے پلان نہیں بنایا، اس طرح سے ہم نے سوچا نہیں جس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا. بہت ٹائم ہم نے ویسٹ کر دیا. خیر، پھر بھی اگر ابھی بھی ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو فی الحال تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے میں نے گروپ میں بھی شیئر کرا ہے، آپ لوگ پڑھیے گا، کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائی جائے. اپنے آپ کو کم، یہ جو اپنے آپ کو کم سمجھنے کی ہم لوگوں کو بیماری ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس چیز سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے تب تک ہم واقعی نہیں کچھ کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس چیز سے خدا کا واسطہ ہے باہر آ جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایک ساتھ مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک اسٹریٹجی پلان کریں، ایک اپنے آپ کو ٹاسک دیں کہ یہ پرابلم میں نے پکڑی ہے اور اس پرابلم کو میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں. تو ایک ہم لوگ کو خود کو ایک ٹاسک دینا چاہیے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یا جو ان لوگوں کو پکڑا گیا، جیسے شازیہ نے بھی، فردوس نے بھی یہ کوشچن ریز کرا کہ اب ہمارا کیا ایکشن پلان ہونا چاہیے. تو ہم اتنے سارے لوگ الجسٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو سب کے بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں میرے پاس 100 آئیڈیاز ہو یا ایک ہی آئیڈیا ہو. تو جب میں اس کو شیئر کروں گی تب آپ لوگ مجھے بتائیں گی کہ نہیں رومانہ ایسا نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہم سب لوگ یہاں پر ہیں تو چپ رہتے ہیں ہم لوگ، جیسے میں بھی بہت چپ رہتی ہوں، بولتی نہیں ہوں. تو یہ ہمارا غلط طریقہ ہے. جب ہم لوگ کو یہ پلیٹ فارم مل گیا ہے تو اپنے آئیڈیاز کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ شیئر کریں اور ایک ایکشن پلان بنائیں، ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو سالو کرا جا سکتا ہے. پتہ ہے ہمیں کہ رزلٹ ہمارے سامنے نہ بھی آئیں، لیکن ہم آنے والی نسلوں کو تو ایک رول ماڈل بن کے دکھا سکتے ہیں کہ بھائی میرے بچوں، تمہارے سامنے یہ مسئلہ آئے گا تو تمہیں اس طرح سے سالو کرنا ہے. اور وہ آج کل کی جنریشن تو بہت زیادہ ریزیلینٹ ہے، ہم لوگ تو پھر بھی اتنے نہیں ہیں. تو جب ہم ان کے سامنے ایک رول ماڈل بنیں گے تو وہ ہم سے بہتر کر کے دکھائیں گے، لیکن ہم لوگ رول ماڈل بننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے جذباتوں کو کنٹرول کریں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ اس سچویشن میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. بس ابھی فی الحال مجھے اتنا ہی کہنا تھا. جزاک اللہ خیر. بالکل ایسے ہی ہے. نتیجے تو خیر ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہمیں اس آیت کے سلسلے سے ہی سمجھ آ جانا چاہیے. جو ہمارا کام ہے بس ہمیں وہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی آئی فون اور ارم شکور، آپ دونوں میں سے کوئی بھی انمیوٹ کر لیں. میں آئی فون کے مجھے آپ کا نام نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتی. جی سسٹر ارم آپ. السلام علیکم. وعلیکم میں نے آپ کی شروع سے باتیں نہیں سنی ہیں کیونکہ میں نے ابھی جو مغرب پڑھ کے آپ لوگوں کا سیشن جوائن کیا. یہ جی میں چونکہ میں صبح سے مصروف تھی تو مجھے اپڈیٹس بھی نہیں ملی ہوئی تھی. آئی واز لائک، میں نے رات کو دیکھا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو ابھی اپڈیٹس آپ لوگوں کے تھرو ابھی میں نے ٹی وی بھی آن کیا ہے تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ والے معاملات اب اس طریقے سے اس طرح سے چینج ہو گئے ہیں. اب مجھے میں صرف اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا اور جس طریقے سے پھر اس کے اوپر اسرائیل نے ریاکٹ کیا تھا تو نا بہت تکلیف ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں مطلب بیٹھ جاتی تھی نماز میں اور میں بس اپنے رب سے یہ پوچھتی تھی کہ میں کیا کروں. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. یو گائیڈ می کہ کیا کروں. اچھا، ہر بندے کے ساتھ اللہ کا ایک اپنا تعلق، ایک رشتہ ہوتا ہے. تو مجھے جو زندگی میں نے جو کام کبھی نہیں کیا تھا نا، میرے دماغ میں ایک فلیش ہوا تھا. اور وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نا قنوت پڑھیں. سو اٹس بن 3 years، اور میں جتنے بھی سال گزر گئے نا، آپ سوچیں کہ قنوت نازلہ جو پڑھا جاتا ہے نا، کہ آپ قنوت پڑھیں. کم سے کم اتنا تو کریں نا کہ ان کو کنڈیم کریں، اللہ کے سامنے ان کے اوپر لعنت بھیجیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہمیں it was a shock for me کیونکہ میں نے ابھی آن کیا ہے
اور کہ ہمیں اس میں پریکٹیکل سٹیپس کون سے اٹھانے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا کرنا تو شروع کریں. قنوت نازلہ آپ کو دعائیں ساری مل جائیں گی، آپ نماز میں اس کو قنوت کو ایک دفعہ جاری رکھیں، اللہ ان کو غارت کرے، کیونکہ اس میں یہی دعا مانگی. بالکل. تو کم سے کم اتنا تو ہم ضرور کریں. ایسا یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس کی جہاں تک بات ہے پولیٹیکل میں، میرا جو اگلا ریسرچ آرٹیکل میں جو آپ لوگوں کو بھیجوں گی اس میں بیسکلی میں نے 2 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے کہ امہ ڈریون سولیڈیرٹی، امہ ڈریون سولیڈیرٹی یعنی کہ یکجہتی امہ کے لیول پہ، اور ایک ہے پولیٹیشین ڈریون سولیڈیرٹی، یعنی کہ جو پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کا آپس میں کیا یکجہتی کیسے ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو بڑا مینیپولیٹ کرتے ہیں، لیکن امہ کیسے یکجا رہ سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ کبھی ریسرچ کریں نا کہ یہودی جن کو ڈائفورا کہا جاتا تھا، ڈائفورا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بکھرے ہوئے تھے اور بکھرے ہوئے ابھی تک ہیں، ٹھیک ہے، یہ کمیونٹی ڈائفورا کہلاتی ہے. تو یہ کیسے آپس میں کنیکٹڈ رہتے تھے، ان کی آئیڈینٹی نہیں تھی کوئی بھی. تو ان کی کبھی آپ اپنے دشمن کو تو جانیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا دشمن سوچتا کیسے اور وہ کوئی بھی کاروائی ڈالتا کیسے، وہ پلان کیسے کرتا ہے. مطلب ایک دفعہ سر ساحل نے، ہم لوگ فیلسیز اینڈ بائسز پڑھ رہے تھے، تو سر ساحل نے مثال دی تھی گروپ تھنک کی. گروپ تھنک میرا خیال ہے پڑھا دیا ہے آمنہ نے کہ نہیں. گروپ تھنک بائسنس ہوتی ہے، ایک ایسی بائسنس ہے جس کے اندر بیسکلی ہم خاموش اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ نا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر یس کا ووٹ دے دیتے ہیں، وہ یس کہہ دیتے ہیں، ہمیں اس سے اختلاف بھی ہو تو ہم چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر اتنے سارے لوگ ہاں کہہ رہے ہیں تو میں نہ کہتی ہوئی تو بے وقوف لگوں گی. اس کے اندر سر نے جو مثال دی تھی وہ یہ تھی کہ ایک واقعہ ہوا تھا ناسا میں، انہوں نے کوئی اسپیس شٹل بنایا تھا اور اس کے اندر ہائپوتھیٹیکلی دیکھا جائے کہ اگر 10 سائنٹسٹ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی یہ اسپیس شٹل جو ہے نا وہ اوپر بھیجنے کے لیے تیار ہے، تو اس میں سے 8 نے کہہ دیا تھا ہاں ٹھیک ہے بھیج دیں اس کو. 2 بندے جو وہ شک میں تھے، اور وہ شک میں تھے اس وجہ سے مگر وہ چونکہ اتنے سارے لوگوں نے ہاں کہہ دیا وہ چپ رہے، اور وہ چپ رہے تو اسپیس شٹل گیا، واپسی میں بلاسٹ ہو گیا. اچھا یہ واقعہ واقعی میں ریکارڈڈ ہے، بلاسٹ ہو گیا، ختم ہو گئے، سارا کرو ختم ہو گیا. پھر پوچھا گیا کہ بھئی جی کن لوگوں کو شک تھا، جو کہ مطلب ان کو تھا کہ نہیں یہ نہیں جانا چاہیے، مگر وہ بولے نہیں کہ اتنے سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں تو ہم تو ابھی نئے ہیں، چھوٹے ہیں، ہمارا تو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. لیکن ایکچوئل میں اللہ نے انہی کے دل میں ڈالا تھا کہ بولو کہ یہ نہیں جانا چاہیے، مگر وہ نہیں بولے. تو اس سے ساحل نے ہمیں بتایا تھا کہ جب یہودی کوئی کام کرتا ہے نا، وہ اس گروپ تھنک سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے نا کہ ہم میں بھی کوئی غلط فیصلہ ہم نہ کر لیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس گروپ کے اندر ایسے بندوں کو بٹھاتے ہیں جو کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نا اگری نہ کریں، جان بوجھ کے اگری نہ کریں کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. پھر ان سے ٹائم لیں اور اس کے اوپر پورا ہوم ورک کریں، اور اگر تو وہ اس کے غلط ہونے کو ثابت کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. آپ کا دشمن اتنی تحقیق کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. دیکھیے ہم کسی اور کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، جب تک ہم اپنی ویکنسز کو خود نہیں پہچانتے، اپنی اسٹرینتھ کو خود نہیں پہچانتے. میں آپ کو نہیں میں ایز اے ہیومن بھی نا اپنے آپ کو اگر نہیں نہ جانتی، میں آپ کو بھی نہیں جان سکتی، کیونکہ آپ کا مجھے جس چیز کا بھی
فیصلہ کرنا ہے نا اس کو اپنی لائکس ڈس لائکس کے مطابق سیٹ کرنا ہے. جب میں خود کو جانتی ہی نہیں تو میں کسی اور کو کیا. ہم مسلمانوں کی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی اسٹرینتھ ویکنیسز سے اس طرح اویئر نہیں ہیں. اللہ سے کنیکٹڈ ہونا، اللہ سے امیدیں رکھنا، اللہ سے امید نہیں رکھی جاتی. اچھا یہ بھی میں سر ساحل نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے، اللہ سے امید کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ سے یقین کا رشتہ ہوتا ہے. کیونکہ امید جو ہوتی ہے نا وہ اس میں پروبیبلٹی ہوتی ہے 50-50 کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے نا اس میں پروبیبلٹی کے چانسز نہیں ہوتے. آپ جو دعا مانگتے ہیں، دعا مانگ کے یقین کر لیں کہ یہ پوری ہو جائے گی. تبارک اللہ، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جزاک اللہ خیر سسٹر. یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو اس وہم سے نکالیں. جی جی جی، اگر میں نے کسی کی بات کاٹی ہے تو پلیز کہیے. اوکے سو الحمد للہ 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر بات چیت کی. جو کچھ پوائنٹس میرے سامنے انشاءاللہ اس کو میں شیئر کروں گی جو آپ ہی لوگوں سے لیے. لیکن آئی ووڈ وانٹ کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں اگر اور کوئی ایسا پریکٹیکل اسٹیپ ہو جو کہ ڈسکس نہیں ہوا. وی ٹاکڈ اباؤٹ پرابلمس، وی ایکچولی آل نو دا پرابلمس. ہمیں پتہ ہے ہماری فلاسفی میں کہاں کا ڈیفیکٹ ہے، ہم کون سی اب ہم یہ بھی ہم جانتے ہیں ہماری کون سی ڈیفینیشنز غلط ہیں. بس وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ کہ ہم اسے ٹھیک کریں، درست کریں. جی عبدالرحمان بھائی آپ کی. اصل میں دشمنی یہود سے نہیں ہے، دشمنی شیطان سے. تو جب تک ہم ان کے اس نظریے میں سوچیں گے نا کہ کون ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، اور وہ برا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہود کر رہا ہے، وہ یہود نہیں کر رہا ہے، شیطان کی اس میں چلاکیاں اور ان کی اس کی پہرہ داری ہے. تو اس نظریے میں سوچنا ہے وہ بڑا دشمن ہے ہمارا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا مسئلہ جب تک حل نہیں کروانا جب تک آپ نے اپنا مسئلہ حل نہیں کرنا ہے. یہ سوچیں، اس بات کو غور کریں. جزاک اللہ خیر. بالکل ایسے تو ہی ہے. ہم تو خود اپنے مسئلے حل نہیں کرتے، ہم دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ آ کے میرا مسئلہ حل کر دے گا. تو وہ جب حضرت ابوبکر صدیق غلام آزاد کرتے تھے نا تو وہ ایک مسئلہ حل کر رہے ہوتے تھے اپنے انیشیل اسٹیجز پہ. جب جا کے وہ پھر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے امت کا مسئلہ حل کیا. ہم جب تک پرسنل لیول پہ ایک کوئی بڑا دشمن جیسے آپ کے سامنے کوئی اپارچونیٹی آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو حل کریں. وہ حل کرتے 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 آپ جب سب گروپ میں ہم 26 لوگ ہیں، ہم نے کل فرض کریں ہم نے اس ہفتے میں ایک مسئلہ حل کیا تو ہم نے 26 مسائل حل کیے اس میں. تو وہ 26 مسائل کب جا کے 2600 اور 26,000 مسائل حل کرنے والے ہو جائیں گے ہم، پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں. تو وہ پھر جا کے گروپ چیزیں ہوں گی. ہم نے انڈیویجولی طور پہ اس آزمائش کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے ہمیشہ گروپ لیول پر اس کو ڈال دیا کہ یہ گروپ سالو کرے گا، وہ گروپ سالو کرے گا. میں کب میرے سامنے تو اللہ تعالیٰ روز اپارچونیٹی دیتے ہیں مجھے اس مسائل کی حل کرنے کی، وہ کب کروں گا میں؟ ہمارے پاس کتنے مسئلے ہیں آس پاس، اس کے لیے ہم انیشیٹ نہیں کرتے. وہ بھی تو ہماری استطاعت میں آ سکتے ہیں نا. غزہ بہت دور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اس میں آزمائش میں ڈالا ہوا اس غزہ کے مسئلے کو حل کرنے کی. ہمیں بھی تو ابھی کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے نا. ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی مسئلے میں، ہم نے اس کو سالو کیا کہ نہیں. لیکن ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں کہ وہ کوئی اور مسئلہ حل کر دے گا. وہ اس کو انیشیٹ کریں انشاءاللہ زندگی میں. شکریہ بردر. یعنی سبحان اللہ، اٹ از سچ اے گڈ پوائنٹ. اگر اس کو بالکل بریفلی رکھا جائے تو اتنی وضاحت ہے اس میں کہ ہم اپنے ارد گرد اتنے سارے مسائل کتنوں پر ہی ہم ایکشن لیتے ہیں اور انیشیٹو لیتے ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کریں. سو اٹس ایکچولی ایزی کہ ہم آئیں اور بات چیت کریں بڑے بڑے مسئلوں پر، لیکن وی کین ٹیسٹ اوور سیلف اپنے ہی ارد گرد صرف مسائل کو دیکھ کے ہم اس کو حل کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لیتے ہیں، ہماری اپنی پرکھ ہو جاتی ہے اس سے. اور یہ ٹریننگ کا حصہ بھی ہے بائی وے، تاکہ ہم بڑے مسئلوں کی طرف جائیں. تو بہرحال میرے خیال سے اس کو ہمیں کسی طرح وائنڈ اپ کرنا ہے. بہت ہی مشکل ہے اس میں جتنی بات چیت کی جا سکتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو ایسا میں لگتا ہو ایک پوائنٹ، جی ایک سمائیے. سوال میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ جن جن کنٹریز نے یہ جو پیس پوائنٹس ٹرمپ کے تھے ان کے اوپر اگریمنٹ دیا ہے اپنا، ان میں سے زیادہ تر تو مونارکی والے وہ ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شہباز شریف کو اس بات کا کیوں ڈر نہیں تھا کہ اس کی جو کرسی ہے وہ اس میں آ جائے گی، پرابلم میں آ جائے گی.
शहबाज शरीफ को इस बात का, अगर कोई आप में से ज़्यादा अच्छी वो रखता हो समझ तो प्लीज़ इनके सवाल का जवाब दें। आप अपना दोबारा दोहराएं, मुझे तो अब्जॉर्ब करने में ही बड़ा टाइम लगता है पॉलिटिकल बातें। जी प्लीज़। मैं ये मालूम कर रही थी कि जिन जिन कंट्रीज ने अग्री किया है वो 20 पॉइंट्स का जो पीस ऑप्शन उन्होंने रखा था जी ट्रम्प का, तो उसमें पाकिस्तान भी है। तो व्हाई वाज़न्ट पाकिस्तान कंसर्न कि ये काम करने से जो है वो हमारी आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, या हमारी आवाम या मेरी जगह जो है वो छिन जाएगी। तो अपनी आवाम को अच्छी तरह जानते हो, सुमैया, उनकी उनको नाअहली पता है कि और अवाम का कोई रिएक्शन नहीं आने वाला, उनको अच्छी तरह इस बात का पता है। आपने देखा है कोई रिएक्शन कोई भी आया? आवाम किसी का कोई रिएक्शन नहीं तो आया फिर किसी तो आपके बात के पास ऊपर भी। सोल्यूशन है, तो आपको इसका पता है मतलब वहाँ तो पे सोल्यूशन आपके पास क्लियर सोल्यूशन मौजूद है, इसका मतलब। एक नहीं, बात मुझे करूँ तो मैं, यही अगर लगता है जी वन कि बाय वन करते हैं, वन बाय वन। solution उन्हीं के साथ है जिनके पास पावर है ना। पावर नहीं, यानी इस वक्त डीप स्टेट एक आपको कॉन्सेप्ट का पता है ना, इस वक्त डीप स्टेट है। यानी आप अगर अमेरिका की हिस्ट्री में देखें ना, तो इस तरह की गवर्नमेंट अमेरिका कभी रेजिस्ट ही नहीं कर सकता था कि वो एक तरह का मस्खरा उनके ऊपर मतलब हावी हुआ है, मुसल्लत हुआ है। तो देखिए अगर आप दूसरी जी नहीं, तो बात असल में ये है ना कि आम कई ऐसे मुल्क में अगर अवाम नाम उस तरीके से हुई है ना, तो डर तो लीडरशिप को कहीं ना कहीं रहता है कि कहीं ये जाग ही ना जाए या कहीं ये हमें वोट देना छोड़ ही ना दें। लेकिन पाकिस्तान इस तरीके से एक यूनिक मुल्क है कि अगर अवाम जाग भी जाए और वोट ना भी दे, वो फिर भी जिन्होंने बनना है वो बन जाते हैं। जी सो यही सो उनके पास एक पावर बात, नहीं है। भाई आपकी बात तो मैं ना आगे थोड़ा सा लेके चल रही हूँ। देखिए सर साहिल होते हैं कि दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलने के लिए, एक है फियर और एक है फैसिनेशन। या तो इतना खूबसूरत बना दो या इतना डरा दो। इधर हमारे यहाँ पता है क्या हुआ है, हमारे ना यहाँ पे इकोनॉमिकल जो है ना इंस्टेबिलिटी कर दी गई है। उस इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ना लोगों को सिर्फ ये फिक्र है कि मैंने कल रात को क्या खाना है, और बिल्कुल वो ये उस सोच के अंदर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं कि वो बाकी मसले उनके लिए ना बहुत पेटी इश्यूज रहते हैं। कहते हैं भाई सर साहिल कई दफा परेशान इस बात के ऊपर होते हैं कि मैं फलां यूनिवर्सिटी में गया और उन बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा कि मुझे 50,000 की नौकरी दे दो, बस ये मेरा मसला है। बिजली सो का बिल बढ़ेगा तो यहाँ पे एहतजाज होंगे, वो अदरवाइज आपको आपकी गवर्नमेंट ने मसला जो कर दिया हुआ है वो बाकी चीजों को छोड़ दें, करप्शन वगैरह को भी छोड़ दें। ये मुशर्रफ के दौर से ज्यादा सबसे ज्यादा शुरू हुआ है। ये उस वक्त से ना आपके यहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है और फिक्र माश इतना ज्यादा हो गया हुआ है कि लोग अपना रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाते, सोच ही नहीं पाते। क्योंकि उनको पता है कि यार मैं अगर एक दिन के लिए गजा के उसके लिए निकलूं तो फिर मेरी तो पूरी दिहाड़ी चली जाएगी। ठीक है, मैं तो लेकिन वो गुजारा तो गजा के किस चीज के लिए निकलेगा पहले तो ये भी नहीं पता ना। वो बेचारा हो सकता है कुर्बानी दे दे अपनी दिहाड़ी की, मगर उसको ये पता ही नहीं है गजा की किस चीज के लिए निकलेगा वो। लीडरशिप नहीं है, कोई और दूसरी डायरेक्शन बात नहीं ये है। कि ये बिल्कुल। जी डायरेक्शन भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये जब ये लेकर आते हैं ना अपनी पार्टीज के लिए, तो उसमें भी वो पैसे देकर लाते हैं। तो वो अच्छा क्यों फिर देखिए ये तो एक खुद बात से कोई चाहेगा तो सॉरी मैं जाएगा। एक बात अपनी कंप्लीट कर लूं। देखिए दूसरी तरफ आप यहूदियों को देखें, ठीक है, आप अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं नौकरियां करवाने के लिए। यहूदी सबसे ज्यादा, मतलब मैंने आई रेड अ बुक ऑन जूइश हिस्ट्री, यहूदी उन लोगों को, यहूदियों को पसंद नहीं करते जो किसी के लिए नौकरी करें। यहूदी कहता है तुम कारोबार करने के लिए पैदा हुए हो, और हम अपने बच्चों को नौकरियों के लिए तैयार करते हैं। आप देखें ना कि आप कैसे इनके साथ लड़ेंगे। ये जो इकोनॉमी की जंग है, आप कारोबार इकोनॉमी की जंग। आप अपने बच्चों को तैयार करें ना कि बेशक आलू चने की रेडी लगाओ लेकिन करो अपना काम। नहीं क्या ये तो शर्म करते इसमें क्या शर्म। आप यकीन अस्सलाम करिए वालेकुम जो रहमतुल्लाहि व रिश्तेदार बरकातुहू। होते हैं ना वो भी नहीं चाहते। जी वो जी अगर अच्छा आप
جی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہاں پہ ایسے ہے کہ ایک اگر رشتہ دار غریب ہے، اس نے اپنے امیر رشتہ دار کے گھر کے سامنے یا اس کی دکان کے سامنے ایک ریڑی لگا لیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم کسی کو بتانا مت کہ میں تمہارا کزن ہوں، یا اور اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو نہ کرو، چلو یہ تم اتنا ہی کماتے ہو نا، مجھ سے لے لو، تو میری عزت نہ خراب ہو جائے کہیں تمہارا یہ کام کرنے سے. اس طرح کے لوگ ہیں پاکستان میں. تو آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی میں سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن میں ایک پوائنٹ کرنا چاہ رہی ہوں، جی بتانا چاہ رہی ہوں. آپ لوگ بے شک اپنی بات کنٹینیو کریں یا اس کو بھی بیچ میں ایڈ ان کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی سسٹر ارم کا میں سن رہی تھی جو انہوں نے بات کی کہ قنوت اور دعا، اور ایسا میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ غزہ کا اور سب معاملوں کو دیکھیں. مجھے لگتا ہے جو ڈسکشن بھی ابھی ہو رہی ہے، آپ ان کو دو لیول پہ لے سکتے ہیں، ایک پرسنل اور ایک گلوبل. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ہمیں کرنا ہے 1 to 1. ٹھیک ہے، جیسے دعا کے ساتھ، قنوت کے ساتھ، جیسے انہوں نے بتایا. اور ایک بھائی مجھے ان کا نہیں پتہ جنہوں نے ابھی شیطان کی بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے، جب ہمیں تھوڑا سا سمجھ آتا ہے نا کہ یہ چکر کیا چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی لائف نا ایک کسٹمائزڈ ٹیسٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ جیسے بھی بات اس طرف جا رہی تھی، ریڈی والا ہو یا ہم بزنس کریں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اللہ کو شروع سے رکھ کے اپنے لائف کو دیکھ کے، اپنے ٹیسٹ کو دیکھ کے یہ پہچان لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری لائف میں مجھے کوئی اسکل دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ بتایا ہو. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو اپنی لائف میں چیزوں کا پرسنل لیول پہ بھی پتہ چلتا ہے، اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو فائنڈ دا سولوشنس. اللہ نے آپ کو وہ ہنر دیا ہوتا ہے اور آپ اس کو پالش کرتے ہیں. چاہے اب ہم جتنے بھی ممبرز یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی، ہو سکتا ہے کوئی ہوم میکر لیڈی ہو، کوئی بزنس اورینٹیڈ ہو، کوئی میڈیسن میں ہے، کسی نہ کسی چیز میں تو ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی اس اسکل کو پہچانیں کیا ہے، اس کو پالش کریں. اگر تو الحمدللہ آپ آلریڈی اس ٹاپ کلاس لیول پہ اس کو پالش کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویل اینڈ گڈ. اللہ آپ کو اس جگہ پہنچا دیں گے. چاہے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو اس چیز کو، غزہ کا جو ایشو ہے، باقی بھی جو مسلم امہ کے ایشو ہیں، آپ اس کو بہتر طرح سے بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس کے سلوشنز دیکھ سکتے ہیں، اور پرسنل لیول پہ بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سکلز اپنی ہیں جو اللہ نے دی ہیں، ان کو پہچان کے اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، کسی جو ہوم میکر ہے اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں گئی. ہو سکتا ہے اس کی جو اسٹرگل ہے، جو روٹی ابھی ہم بات کریں کہ ہماری اکانومی، اور ہم اسی مسئلے سے ہی نہیں باہر نکلے. ہو سکتا ہے اللہ نے اس انسان کے لیے وہی والا ٹیسٹ ہو، لیکن ہی شوڈ جسٹ کیپ آن اسٹرگلنگ کہ میں نے اس کو بہتر کر کے کیا سلوشنز ہے، اس چیز سے کر کے آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لیول اپ کرتے ہیں. سر کی کسی کلاس کی میں ریکارڈنگ سن رہی تھی، تو انہوں نے بات کرے تھے اس میں لائک بہتر اگر کوئی بس ڈرائیور ہے، اس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی چیز، لیکن آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جس چیز میں بھی کر رہے ہیں، بزنس میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک صلاحیت دی ہے. ہر کوئی اپنا بزنس اپنا وہ نہیں کر سکتا ہے، لائک اس ڈائریکشن میں آگے ہو سکتا ہے جا کے زندگی گزار کے اینڈ میں مطلب کچھ بھی نہیں بنے. ہو سکتا ہے اگر کوئی جاب اورینٹیڈ ہے، وہ اسی فیلڈ میں رہ کے وہ اتنا فلرش کر کے ان اے سینس کہ اسپریچولی بھی اینڈ گلوبلی بھی آپ اپنی بات پورٹری کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اپنی اسکلز پہچان کے اس پہ کام کریں، جو ڈائریکشن میں ہیں زندگی گزار رہے ہیں اس پہ آگے نکلیں. اور گلوبلی بھی لائک آپ اپنے آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ وہ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں یہ ایشوز پتہ ہیں، لیکن آپ کو کافی کلیور، جیسے بھی سسٹر جو کہیں تھی کہ ٹھیک ہے یہودی جس طرح سے لائک ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ کرتے ہیں، سب ہے، وہ بھی کریں، لیکن سب سے پہلے شروع تو کہیں سے کریں گے نا، اپنے گھر، اپنی قریب کی جگہوں سے، اپنے آپ سے کریں گے. تو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر کہا رہی، جاتا لیکن ہے مجھے لگا کہ رضا، کہا جاتا ہے تھنک گلوبلی ورک لوکلی. یا مگر وہی تو بتا رہی نا آپ کو کہ یہ دونوں سائڈز ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ انڈیویجول ہیں اور گلوب سے بالکل ہٹ کے ہیں، یا آپ وہ سوچ رہے ہیں اور جو آپ کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس کچھ اسکل نہیں ہے، لیکن آپ اسے دوسری ڈائریکشن میں جا کے آپ کو لائک کہ بالکل آف دا وہ چیز کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ نے ہر انسان میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے. چاہے اب میرے ذہن میں ایک مثال سی آ رہی تھی، عجیب سی ہے، ٹھیک ہے،
اگر کوئی انسان ہے اس کو رائٹنگ سکلز کا ہے، جیسے ہماری گروپ میں ماشاء اللہ کوئی سسٹر ہے، آپ اس کو بیسٹ کس طرح یوٹیلائز کر کے اس ڈائریکشن میں آپ کا جہاد وہ ہے. کوئی دوسری اگر خاتون ہے یا کوئی میڈیسن میں ہے، تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وی شوڈ ورک آن دیٹ ایز ویل. اس کو پہچانیں اور پھر دونوں کریں، انڈیویجولی اینڈ جو ہماری گلوبل وہ ہے. exactly. سوری مطلب جی مجھے آپ کی لگا بات کہ منتقل ہو گئی ہے. میں نہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو منتقل خالی ہو گئی. ہم ایک سائڈ پہ نہیں کرنا، ساتھ ساتھ دونوں چیزیں سر چلنی ساحل یہ بھی چاہیے. کہتے ہیں کہ اپنی منزہ فیلڈ میں کی ایک بات کمپیٹنٹ ہمیں ہوں. بتائیں، دیکھیے جی ہر بندہ جو ہوتا ہے نا منزہ، وہ ویژنری نہیں ہوتا، اور ہر بندہ نا بہت زیادہ اسکلڈ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، وہ یہ کہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ویژن کے ساتھ کون الائنڈ ہے. آپ کو اس ویژن والے بندے کے جی ساتھ وہ نا بھی جڑ ہے، جانا مگر ہوتا ہے. جس اللہ طرح ہم تعالیٰ سے لوگ جب آپ جس سنسیئر طرح ہوتے ہیں تو جس اللہ طرح تعالیٰ آپ ہاں کو اس سرکل میں، ان اس تک ویژنری لے لوگوں جاتے میں ہیں. یا اس فیلڈ کی طرف لے جائے گا، کر دے گا. پہلے تو اللہ تعالیٰ از دا ڈیزائنر نا. تو وہی والی بات کہ اس نے جس چیز میں آپ کو رکھا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے، وہ جب آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو راستے بھی دکھا دے گا کہ آپ کو جی کس جی طرح سے چیزیں لے کے چلنا ہے. لائک اب جب ہم اسلام کی بھی مثال دیتے ہیں، کوئی صحابی ماشاءاللہ بڑی ایج کے تھے، کوئی ینگ تھے، تو ہر ایک سے مطلب آپ کو چیزیں سیکھنی ہے. مطلب میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ دوسرا جی یہ آپ جو کی آپ بات کی درست سرچ ہے. بھی کرتے ہیں اکنامک تو آپ اچھا کو یہاں پہ نا ڈائریکشنز ملتی جی رہیں جی گی. جی آپ کی مجھے اکنامک جو آپ بات کر رہے تھے نا، وہ ہمارے جیسے ہمارے استاد ویژنری ہیں، اور ہم شاید اتنے اس طرح کے سٹیپس نہیں لے سکتے جو کہ ساحل نے لیے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، تو ہم ان کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو گئے ہیں. یہ ہوتا ہے. دوسری ایگزیکٹلی. بات یہ کہ جو اکنامک کی آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نا کسی بزنس کو شروع کرنے سے پہلے، سر ساحل نے ایک دفعہ ہماری کلاسز میں یہ بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ اس کام کے ایکسپرٹ ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے آلو چنے کی، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی مثال، آلو چنے کی ریڑھی لگانی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر طرح کا آلو چنا اور اس کے ٹیسٹ اور سب کچھ کا پتہ ہے. کیا آپ اگر آپ اس کام کے ایکسپرٹ ہیں تو اللہ لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کروائے گا. دیکھیے بات جی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹریکٹ کروائے گا. امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے جو ساحل سر کہنا چاہتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے، کہ یو شوڈ بیکم انیویٹیبل فار دا سوسائٹی. آپ کے بغیر سوسائٹی کا کام ہی نہیں چلنا چاہیے. آپ اتنے کمپیٹنٹ ہو جانے چاہیے، آپ اتنے مطلب اگر میں ڈاکٹر ہوں تو ہر جگہ پہ انسان کو یہ خواہش ہو کہ میرے انسان کا یہ علاج کرے. کہیں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہو، لوگوں کو لگے کہ ہم جیسے ہم ساحل سر کی ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ ساحل سر اپنے دو بات ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں. یو شوڈ بی کانفیڈنٹ انف کہ لوگ آپ کو خود آواز دیں. آپ نہیں سمیہ، irreplaceable ہو یہ جائیں. ایک درجہ ہے. دیکھیں دیکھیں انیویٹیبل کوئی بھی نہیں ہوتا، انیویٹیبل کوئی بھی نہیں ہوتا. دیر از ریپلیسمنٹ، آلویز ریپلیسمنٹ فار ادرس. اور کہتے ہیں نا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. بات صرف یہ ہے کہ یس، میک یور سیلف ویری کمپیٹنٹ. جی ایکچولی یعنی لیٹس ٹیک دس ون بائی ون. مطلب ایک بات کی ابھی جو دوسری سسٹر تھی ان کا نام مس ہو گیا، کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی اسکل آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کس جگہ پہ کمپیٹنٹ ہو کے کوئی کام کر سکتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس پہ اتنی محنت کریں، اس ایریا میں اتنی محنت کریں کہ آپ نمایاں ہونے لگیں، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کی کسی ایک خاص اور ایکسٹینڈ کو یعنی ٹو سے انیویٹیبل میں بھی اٹس ناٹ دا رائٹ ورڈ، بٹ یس آپ اس حد تک اس میں ماہر ہو جائیں کہ آپ کے جو آپ کا ایرا ہو نا، جو آپ کا دور ہو، اس میں آپ کے بغیر وہ کام نہ ہو سکے. لیٹس ناٹ سی آف کورس ہر کوئی ریپلیسیبل ہے، لیکن آئی گیٹ یور پوائنٹ جو سمیہ نے ایڈ میں what I'm trying to say is کہ آپ اب اپنا بینکنگ سسٹم بنا یہودیوں کے کر نہیں سکتے. They have made themselves irreplaceable. یعنی یس فار سم ٹائم، یعنی ان کا دور ہے یہ، یعنی ایک خاص دور میں آپ کا دور ہو، کمپیٹنسی اس درجے کی ہو، وہ یہی بہت بات ہے نا. آسانی سے ریپلیس ہو سکتا ہے. ان کا اگر بوجھ ہم دیکھ لیں نا، اس شخص کا جو قرضہ لیتا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے سسٹم رن کر رہے ہیں. وہ لوگوں کے ظلم پہ سسٹم رن کر رہے ہیں، تو وہ آسانی سے ظلم پہ تو ریپلیس. کر رہے ہیں، وہ ظلم پہ کر رہے ہیں، ہم مگر جانتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس نیٹ ورک کو اسٹیبلش کیا ہے، اس میں کوئی مسلمان بھی چاہے تو بھی وہ نہیں کر سکتا. مطلب مجھے پاکستان کا نہیں پتا، مگر ہم لوگ اگر چاہیں بھی نا تو ہم بزنس نہیں کر سکتے بنا ان کے سسٹم کا پارٹ بنے ہوئے. ہم اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیس نہیں ادا کر سکتے بنا ان کے، مطلب دیٹ از ہاؤ دے ہیو، انہوں نے ہمیں اتنے مشکل سے پھانس لیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایک بات صحیح ہے آپ خود کا کہ نام آپ سمجھ. نا اسی لیے میں نے آپ بینکنگ سے کہا ہے نا سسٹم کہ ہے. آپ ان کو اسٹڈی اس کریں. طرح بات چیت نہیں ہو سکتی. ون بائی ون کرتے ہیں.
انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب آپ نے جو انہیں سسٹر ابھی کہہ رہی ہیں کہ بینکنگ سسٹم کا ٹھیک ہے تو وہ بھی انسان ہے, انہوں نے بھی تو کوئی جیسے بھی جو سسٹم بنایا ہے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تو ہمارے بھی تو دماغ چلنے چاہیے نا. اب جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں دے شوڈ آلسو تھنک آف لائک کوئی تو سولوشنز ہوتے ہیں نا. مطلب وہ جی یہ جی میرا بالکل. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ یعنی چیز آپ مجھے نہیں مسلمان سمجھ ہو. اگزامپل دے رہی تھی کہ کیسے انسان جی اپنے نہیں آپ نہیں کو میں ویسے ریسپانسیبل بات کر رہی ہوں, بناتا ہے دس از واٹ سوسائٹی میں. میرے بالکل بالکل. یعنی آپ دونوں کی بات درست ہے. دیکھیں آپ ایک بینکنگ سسٹم ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوگی. جی اب جس بالکل شخص کی ڈومین وہ ہے, اس کی زندگی اگر وہ مسلمان ہے اور اس کا تعلق بینک یا فائنینس مطلب اس کی ڈپارٹمنٹ کو جو بھی کہتے ہیں اس سے ہے, تو اس کی زندگی کا مقصد اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بس یہی ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کو مجھے حل کرنا ہے. بے جی شک کہ وہ نہ ایگزیکٹلی کر سکے, یہ ایٹ چیز ہے. لیسٹ مقصد تو ہو نا, بے شک کہ وہ نہ کر سکے. دا سیم گوز وتھ پھر آپ آلو یعنی کسی کوئی ریڑھی لگاتا ہے, کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے, آپ کی زندگی کا مقصد بحیثیت مسلمان یہی ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ میں آپ کی جو بھی آنے والا مسائل ہیں اپنے انڈیویجول لیول پر بھی اور امت کے لیول پر بھی, اس کو سالو کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ کی ہے. اس کو اونرشپ لیں پہلے تو اس پرابلم کی کہ میں اس کا حصہ ہوں اور پھر بھی یہ پرابلم سالو نہیں ہے. پھر آپ اس پہ اسٹیپ لے سکتے ہیں, پھر آپ جماعت کریٹ کریں گے. اکیلے مشکل نہیں ہے تو یو میک اے گروپ آؤٹ آف کورس. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ اب اس طرح چیزیں مطلب ہمیں اینڈ کی طرف لے کر جانا پڑے گا. اٹس گیٹنگ لانگ. انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن رکھیں گے اس پر, مے بی اس کو ایک اسٹیپ آگے لے کر جائیں. آج ہم نے پرابلمس ڈسکس کی ہیں, سولوشنس پر اتنی بات نہیں ہوئی, کچھ کسی درجے پر ہوئی بھی ہے. دو تین چیزیں یہاں سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. پہلی چیز میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ IMS کا جو ابھی کرنٹ ٹاسک ہے اس کو دیکھیں. IMS کے کرنٹ ٹاسک آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ یا برین اسٹارمنگ کا گراؤنڈ دے رہا ہے کہ آپ اپنی ڈومین میں کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور آپ دیکھیں کہ اس پرابلم کو آپ کس میتھڈولوجی سے سالو کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ہمیں, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورۃ الجمعہ کی 2 آیات سے پتہ لگتے ہیں ہمیں کہ یہ 4 میتھڈولوجیز آپ ان کو کہہ لیں, ان کے 4 ڈیوٹیز کہہ لیجئے. تو آپ اپنی اپنی ڈومین میں کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں, پھر دیکھیں کہ وہ کہاں فال کرتی ہیں. صرف مسئلوں پر بات کر کے بات نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہوتی یہی ہے کہ آپ اس کی سولوشن کی طرف پہلا اسٹیپ لے لیں. اگر آپ پہلا اسٹیپ نہیں لیتے تو آپ وہی شور مچانے والی عوام ہوں گے. اگر آپ پہلا اسٹیپ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی درجے پہ یا قربانی کے اس نہج پہ آپ نے پہلا قدم رکھا ہے. اب تو یہاں مسئلہ ابھی تک کی آج کی پوری گفتگو میں جو آئیڈینٹیفائڈ پرابلم یہی ہے کہ ہم پرابلم کی اونرشپ نہیں لیتے. اگر ہم اونرشپ لیں گے تو ہم اس میں, آپ دیکھیں اگر بچہ بیمار ہو نا تو ماں ڈاکٹر بھی بن جاتی. آپ اس سلسلے میں آپ کمپیٹنس بھی انہیں شروع کر دیں گے. آپ نے ہر وہ چیز کرنا شروع کر دینی ہے جو اس پرابلم کے حل کے لیے ضروری ہے. تو پرابلم جب آئیڈینٹیفائی کرنی ہو نا تو ہمیشہ اپنا اپرچر بڑا رکھ, یہ میری سر ساحل نہیں بلکہ اور استاد کہتے تھے کہ اگر آپ نے جب مسئلے تلاش کرنے ہو تو ہمیشہ اپنا اینگل یعنی اس طرح دیکھنا چاہیے کہ آپ کو بڑے بڑے مسئلے نظر آئیں, چھوٹے چھوٹے نہ نظر آئیں. اور جب آپ نے اسٹیپس لینا شروع کرنے ہو تو پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ آپ بڑے مسئلے کے حل کی طرف جائیں. تو بڑے بڑے مسئلوں کو دیکھیں, آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے روٹ کاز تک آئیں اور پھر وہاں سے دوبارہ یہ زوم ان زوم آؤٹ, جس طرح ساحل سے یہ بات انڈرسٹینڈ کی ہو, اٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. بٹ اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو دا اونرشپ پوائنٹ, اس میں سر ساحل ہی کی بات یہاں پہ کاپی کروں گی. انہوں نے ایک مرتبہ اونرشپ سبحان اللہ جس طرح ڈیفائن کی تھی, میرے لیے اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ میرا کبھی سوال نہیں ہوا کہ اونرشپ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو سر نے ہمیں ایکسپلین کیا تھا کہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے جانوں سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے. اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کس طرح انہوں نے کانشیس ڈیسیجن لیا اور پھر کہا کہ ہاں رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز. تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کسی سے اپنی جان سے زیادہ کرنے کے لیے آپ کو کانشیس ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کے مشن کی اونرشپ لیتے ہیں. تو رسول اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اون کریں. ان کا مشن کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, یعنی دنیا کے کونے کونے میں دین کی اسٹیبلشمنٹ. دس شوڈ بی دا پرپز آف ایچ اینڈ ایوری مسلم. سر ساحل کہتے ہیں کہ مسلم کین ناٹ افورڈ ٹو بی ناٹ ویژنری. یعنی انسان ہو سکتے ہیں کچھ ویژنری کچھ نان ویژنری,
پر مسلمان ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ہو اور اس کے وہ ویژنری اس کے پاس پرپز نہ ہو، پرپز لیس ہوئے تو آپ کو پہلے چیک کرنا پڑے گا ایمان کے درجے. دین ہی کمز ٹو سے کہ جب آپ مشن کو اون کرتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ عبداللہ بن یہ میں نام اگر صحیح لے رہی ہوں، عبداللہ، جنہوں نے غزوہ احد میں جیسے ہی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پھیل گئی کہ وہ حیات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مطلب اچھا تو اس کا مطلب ہے آپ ذمہ داری ہماری ہے، یہ اونرشپ ہوتی ہے. ٹھیک، تو اونرشپ لینے کے لیے جب آپ اونرشپ لے لیتے ہیں تو آپ کے اندر قربانی کی کریج پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر وہ بہادری آ جاتی ہے کہ ہاں اب جو ہے آپ اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے حل کریں گے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ نے اب اس کو حل کرنا ہے اور قربانی دینی پڑے گی اپنا اسلام، جو بھی کسی نے کتنی اچھی بات کی تھی کہ نمرود کی آگ اور اسماعیل کون سا ہے اور کس فرعون کو چیلنج کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس ہو گیا نا. اب آپ نے اون کر لیا، مسئلہ بھی سامنے ہے، اب سٹیپس لینے کی، اب قربانی دینے کی باری ہے. جب قربانی دینے کی باری ہوگی تو انیشیٹو، فالو اپ اینڈ ٹو انشور کہ جس چیز کے لیے چھوٹا مسئلہ تھا کہ بڑا مسئلہ تھا آپ نے انیشیٹو لیا، وہ اپنی تکمیل کی کسی نہ کسی صورت کو ضرور پہنچی. اس طرح ہی سر نے کہا تھا، اگر میں غلطی نہیں کر رہی، پہلے آپ نے انیشیٹو لینا ہے، پھر جس مسئلے کو، فار ایگزامپل میں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی اور اس کے روٹ کاز بھی معلوم کر لیا، اب میں نے انیشیٹو لیا اس کے سولوشن کی طرف لے کے آپ بیٹھ گئے اور اب آپ خوش ہو گیا میں نے قربانی کر لیا، ایسے معاملہ نہیں ہوتا. پھر آپ نے اس کو فالو اپ کرنا ہوگا اور اس وقت تک فالو اپ کرنا ہوگا جب تک آپ اس بات کو انشور نہ کر لیں کہ وہ اپنی کسی نہ کسی شکل میں تکمیل کو پہنچے. یہ 3 کام اگر آپ نہیں کرتے، آئی ول ریپیٹ، انیشیٹو، فالو اپ اینڈ دین ٹو انشور دیٹ اٹ ہیز ریچڈ سم پوائنٹ آف کمپلیشن. جب تک آپ یہ 3 کام نہیں کرتے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے قربانی کی ہے، یا آپ تسلی میں نہیں رہ سکتے کہ آپ نے واقعی قربانی دینے والوں میں سے آپ ہو گئے. اور کسی کے لیے تکلیف اٹھا کر اس میں تکمیل کو محسوس کرنا، یہی قربانی ہے، یہی محبت ہے انشاءاللہ. تو اس سے اب ہم آگے بڑھیں گے، یعنی ٹو کیپ اٹ ایون لیس ایموشنل دین وی میڈ اٹ ٹوڈے انشاءاللہ. اور کچھ بیچ بیچ میں بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے تربیت، پیرنٹنگ پر بات ہوئی، جو ہماری رانگ ڈیفینیشنز ہیں، کیا وجہ ہے. علماء کرام کسی ایک خاص باکس میں ہیں تو ہم میں سے ہی نکلتے ہیں نا عالم بھی بن کے لوگ، تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے اس فیلڈ کو یا تو چوز نہیں کرتے، یا چوز کرنے والے لوگ بھی بس وہی ہوتے ہیں جو کچھ اور چوز نہیں کرتے، تو چلیں بھی کچھ نہیں کر رہے تو مدرسے میں ڈال دیا اور حفظ تو کر ہی لیں گے، یا یہ مطلب عالم تو بن ہی جائیں. سو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا روٹ کاز کہ کیوں علماء کرام، یعنی تربیت کا جو اینگل ہے مجھے لگتا ہے بہت کم ڈسکس ہوئے. لیٹس ہیو اے فالو اپ اچھا، سیشن میں انشاءاللہ آن دیٹ باذن اللہ. میں اور ایک چھوٹی سی بات آپ اسی کے یہ جو آپ نے لاسٹ پوائنٹ اٹھایا ہے نا، اس کے جی بتاؤں جی گی کہ میں آئی واز لسننگ ٹو اے پرسن، تو وہ بتا رہے تھے اس وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کا کانٹیکس دیتے ہوئے یہ تربیت کی آپ بات کریں، علم حاصل کرنے کی بات کریں، انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے نا، تو اس کا پیچھے کانٹیکس اگر اس آیت کا دیکھیں تو اس کو ملک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کو ملک دیتا ہے یعنی اقتدار دیتا ہے، اقتدار پاور دیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو پاور آتی ہے نا، مطلب اگر آپ کو اللہ کی طرف سے پاور ملی ہوئی ہے نا، تو ساری دنیا، رہی دنیا تک آپ کی عزت کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ادھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاور ملتی کس کو ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں. ایک ہے مادی علم جو میٹیریلسٹک نالج ہے، جیسے ہم سائنسز پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، یہ سارا مادی علم ہے جو اس دنیا تک میں. اور ایک ہے قرآن کا علم، اسپرچل نالج. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزت اس قوم کو دیتا ہے جو کہ یہ دونوں حاصل کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک مسلمانوں کے پاس یہ دونوں تھیں تب تک ہم لوگ بہت عروج پہ تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ عسکری تربیت بھی ہو رہی ہے اور قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور جب مسلمانوں نے یہ چھوڑ دیا اور پھر ایک ایک شعبہ ایک ایک میں بانٹ دیا، تب ہمارے ہاتھ سے یہ جاتی رہی. یعنی کہ جو ہمارے سائنٹسٹ بھی تھے نا، وہ بھی عالم بھی تھے. ٹھیک ہے. جیسے سر ساحل بھی کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں نا مولوی کی کوئی پروفیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب کو یہ ذمہ داری لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو
یہ یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ والا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر آپ نے روحانی علم حاصل کر لیا، یعنی صرف قرآن کو اور حدیث کو سمجھ لیا، یہ مجھے سورس کوڈ میں بہت سارے، چونکہ ہم ماشاءاللہ سارے بہن بھائی ہمارے اس میں اسلامک پرسپیکٹو میں اٹیچڈ ہیں ہم لوگ، تو میرا چیلنج ہمارا سب سے زیادہ یہ رہتا ہے کہ اگر ان کو کہیں نا کہ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھو، تو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ بالکل تعالیٰ آپ کو ڈومیننس نہیں دے گا جب تک آپ کے پاس مادی علم بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ والا علم، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے کہ ہم مادی علم حاصل نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے مادی بالکل. علم آپ حاصل کریں. اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کمپرومائز کرتے، آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مادی علم ہے لیکن تھوڑا سا کم ہے، تب بھی آپ کو اللہ غلبہ دے گا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف آپ قرآن کی آیتیں کوٹ کرے جا رہے ہیں، حدیث بتائی جا رہی ہیں، سب کچھ کرے جا رہی ہیں، اور آپ مادی علم میں، جو کہ آپ کا دشمن اتنا آگے ہے، آپ بالکل پیچھے ہیں، تو پھر غلبہ نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. امید آپ کی بات مکمل ہوئی ہے. میں نے کٹنی کے بعد آواز آپ کی رک گئی. اوکے، میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں الحمدللہ. پہلے تو جزاک اللہ خیر فار گیدرنگ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ ہم نے آج کوئی بھی بات کی ہو تو بس وہ باتیں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حرکت کرنے والوں میں سے بنائے، انشاءاللہ عمل کی طرف لے کر آئے. پلس اگر ہم نے کوئی بھی ایسی بات کی کہ جو صرف ایگزیجریشن تھی یا نیسیسری تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری مغفرت کریں انشاءاللہ، اور ہمیں صحیح وقت پر صحیح جگہ حکمت کے ساتھ صرف کام کی بات کرنے والا بنائے انشاءاللہ، اور عمل پہ رجحان ہمارا زیادہ ہو. اور معاملہ میرے ذہن میں پڑا نہیں، سبحان اللہ، آخری گفتگو کے بعد وہی علامہ اقبال کا شعر جو زبان زد عام ہے، لیکن شاید ہم نے اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سو اینی ہاؤ انشاءاللہ لیٹس اینڈ دس. انشاءاللہ ایک فالو اپ سیشن رکھتے ہیں. آپ لوگ پلیز فیڈ بیک اور سجیشن دیجیے کہ فالو اپ سیشن ایگزیکٹلی کس ٹاپک کے اراؤنڈ اسی ایریا میں فالو اپ ہونا چاہیے. تو along with other regular sessions آج جو فیلسیز کا تھا اس کو ہم ریشیڈیول کریں گے باذن اللہ، لیکن we'll be having at least weekly one session on the current Muslim world challenges. جو بھی ہماری اس پہ نگاہ ہو، چھوٹا یا مختصر ہی ہو، لیکن اس پر بات ضرور ہوتی رہے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت دے اور ارادوں میں مستحکم بنائے ارادوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.